2019 में एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिनका नाम इरफान अली था और गालिबन ग्रीस से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल पे एक मैसेज भेजी और वो मैसेज ये थी कि उन्होंने कहा कि ये इतना मुश्किल प्रोसेस है ये पावर ऑफ अटर्नी कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए बड़ा ही मुश्किल होता है और ट्रैवल करो और फिर जाओ और फिर देर लगती थी और फिज़िकल प्रेजेंस होनी चाहिए थी। तो और जिस तरह कहा गया ये छोटा नंबर नहीं हर साल जिसको पावर अटर्नी चाहिए होती है, कोई 75,000 पाकिस्तानियों को सालाना ये इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। तो उसने ये कहा कि ये आप इसको डिजिटाइज क्यों नहीं करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। और उसने फिर एक तजवीज़ दी मेरे पोर्टल के ऊपर। उसके बाद ये प्रोसेस शुरू हुआ और उसके बाद फिर जितना नादरा को भी एक्ट भी चेंज किया गया और आज हम इधर पहुंच गए हैं कि हम उन्हीं पाकिस्तानियों के लिए जो मेहनत कश पाकिस्तानी जिनके ऊपर हमारा मुल्क चल रहा है आज, उनकी जो रेमिटेंसेस हैं तकरीबन $30 अरब रेमिटेंसेस भेजते हैं हर साल वो, और जो हम एक्सपोर्ट से वो जो गैप पूरा नहीं कर सकते उनके पैसे की वजह से आज हम पाकिस्तान इधर खड़ा है। तो इसलिए मुझे आज खुशी हो रही है कि हमने उनके लिए एक और आसानी पैदा की। इससे पहले भी हमने कोशिश की थी सक्सेशन सर्टिफिकेट, वो भी एक बड़ा लंबा प्रोसेस था, उसके लिए भी हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और आज वो जो प्रोसेस बड़ा ही मुश्किल था उसको अब एक उनके लिए उधर आसानी पैदा हुई और ये अब ये दूसरा स्टेप है कि उनकी ज़िंदगी में आसानी हो। मेरा इंटरेक्शन ओवरसीज़ पाकिस्तानी से सबसे ज़्यादा क्रिकेट के दिनों में जब हम क्रिकेट खेलने जाते थे तो वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी एक ऐसे होते हैं जो ज़्यादातर मजबूरी में मुल्क से निकलते हैं, नौकरियां नहीं मिलती, मेरिट का सिस्टम नहीं होता, तो वो अपॉर्चुनिटीज़ के लिए बाहर जाते हैं। और ज़्यादातर जो मेरा एक्सपीरियंस रहा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में वो उधर जाके ज़्यादा पाकिस्तान की कदर होती है। वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी अच्छा हो। वो क्रिकेट मैच होता है तो सारे जाके पाकिस्तानी टीम के साथ खड़े होते हैं और वर्ल्ड कप होता है तो सारा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ दुआ कर रहा होता है पाकिस्तान के लिए, इसलिए कि वो उनको और ज़्यादा कदर हो जाती है अपने मुल्क की। और मैं उनको बड़े पेट्रियाटिक पाकिस्तानीज़ हमेशा समझता हूँ। और वो जब भी कोई पाकिस्तान में मुश्किल आती है, सैलाब के दिनों में या जो ज़लज़ला आया तब, ये शौकत खानम के लिए हमेशा वो दिल खोल के पैसा देते हैं और चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे बढ़े। तो इनकी मेरे ख़ास अहमियत है मेरे दिल में। और ये वो लोग हैं जो कि हमारा सबसे बड़ा असास है। अगर हम सही माने में, मैं हमेशा पॉलिटिक्स में आने से पहले भी ये सोचा था कि अगर हम सही माने में इस असासे को टैप कर लें तो हमें कोई किसी IMF या किसी की कर्ज़ों की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से हमने कभी इनको असासा नहीं समझा और हमने बजाय इनकी ज़िंदगी आसान करने में इनकी ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात पैदा की। हमने इनकी जो इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो बिजनेसेस जब भी वो करने की कोशिश में उनको ज़्यादातर नुकसान होता है क्योंकि वहाँ हमारा जो सिस्टम बदकिस्मती से उसमें इतनी करप्शन आ चुकी है और वो उस सिस्टम के आदी हो चुके हैं जिधर करप्शन नहीं है। तो वो जब यहाँ आके काम करते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है यहाँ काम करना। और वो ज़्यादातर जो मैं मीडियम वालों की बात कर रहा हूँ वो कोशिश करके वो बेचारी बिजनेस फेल होकर वापस चले जाते हैं, लेकिन तरसते हैं पाकिस्तान में आने के लिए। तो और फिर वो जो सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट होती है वो प्लॉट ले लेते हैं और उनकी बदकिस्मती के प्लॉट्स पे भी कब्जे हो जाते हैं। तो इसलिए हम इतने बड़ा अपना जो इस मुल्क का असासा है वो उसका पाकिस्तान को पूरी तरह फ़ायदा ही नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ा फ़ायदा है कि $30 अरब उनकी रेमिटेंस, हमारे दौर में रिकॉर्ड रेमिटेंसेस भेजी है उन्होंने, जिनका मैं
خاص ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود جو اصل پوٹینشیل ان کی انویسٹمنٹ کا ہے, جو فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں آ سکتی ہے, بدقسمتی سے وہ انویسٹمنٹ نہیں آتی. اور میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہم نے اس طرح ان کو سروس نہیں دی. ہمیں تو ان کو اپنا جو آپ کا سب سے بڑا اثاثہ ہوتا ہے اس کی تو آپ کو بڑی قدر کرنی چاہیے, اس کی زندگی کرنی چاہیے, اس کو سروس کرنا چاہیے. جس طرح آپ کے کوئی بھی اگر بینک ہے تو اس کے بڑے بڑے کلائنٹس ہیں تو وہ تو ان کو خاص سروس دیتا ہے. بڑے کلائنٹس کو ہر کوئی مارکیٹنگ کرتا ہے اور ان کے لیے پی آر کرتا ہے جو ان کے بڑے کلائنٹس ہوتے ہیں. تو ہمارا تو یہ سب سے بڑا اثاثہ ہے. تو ہماری گورنمنٹ کی پالیسی پہلے دن سے ہے کہ ہم نے اب اس کو اون کرنا ہے اور ان کو اسی طرح ان کو رکھنا ہے جیسے ایک قوم اپنے سب سے بڑے اثاثے کو رکھتی ہے. تو یہ تو ایک قدم ہے. سکسیشن سرٹیفکیٹ ایمبیسیز کو, جس طرح ابھی فارن منسٹر نے آپ کو کہا کہ ہم نے ان کو کلیئر انسٹرکشنز بھیجے ہیں کہ ایمبیسیز کو جو ہمارے خاص طور پہ جو ہمارے محنت کش سعودی عربیہ, یو اے ای, مڈل ایسٹ کے اندر جو صبح سے لے کے شام تک کام کر کے پیسہ بھیجتے ہیں یہاں, ان کے لیے خاص طور پہ ان کو سروس کرنا, ان کی مدد کرنا, ان کی زندگی آسان کرنا. اور اس کے لیے اب ایک فارن منسٹر نے پورٹل بھی بنایا ہے جو وہ ڈائریکٹ کوئی بھی اب بتانا چاہے کہ ہمارے کوئی مسئلے کیا ہیں تو وہ ڈائریکٹ یہاں فارن منسٹر کے پورٹل کے اوپر آ سکتے ہیں. جس طرح ہمیں یہ گریس سے ایک اوورسیز پاکستانیز نے بتایا یہ اس کا پاور آف ٹرنی کا, اس طرح ان کو بھی بڑی اچھی انفارمیشن آئے گی اب انشاءاللہ, کیونکہ وہ اب کنیکٹ ہو گیا ان سے آن لائن. جو مجھے کل خاص طور پہ خوشی ہوئی کہ ہم نے اب اوورسیز پاکستانیز کو شامل کر لیا پاکستان کی ڈیموکریسی کے اندر. اب ان کو جو ووٹنگ رائٹس ملے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب ہر گورنمنٹ مجبور ہو جائے گی کہ اپنے اوورسیز پاکستانیز کی قدر کرنا, کیونکہ وہ ووٹ ڈال سکتے ہیں. جب وہ ووٹ ڈالیں گے تو وہ تو اس گورنمنٹ کو ووٹ دیں گے جو ان کی زندگیاں بہتر کرے گی, آسان کرے گی. اور تو یہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا کہ ووٹ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جمہوریت کے اندر ایک انسان اپنی ووٹ کے ذریعے حکومت کے اوپر چیک رکھ سکتا ہے. تو یہ 90 لاکھ اوورسیز پاکستانی ہیں ہمارے, ان کو اب جب رائٹ ملے گا ووٹ دینے کا تو یہ جو ووٹ سے گورنمنٹ سب ان کی قدر کریں گی, جو بھی گورنمنٹ آئے گی. اور یہ جو دوسری چیز کل اس کی بھی مجھے بہت خوشی ہوئی, ای وی ایم مشینز کی. دیکھیں یہ بھی آج ہم اس لیے کر سکے ہیں کیونکہ نادرا نے ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ان کی زندگی آسان کی. تو ٹیکنالوجی تو انسان کی زندگی ہر جگہ آسان کر رہی ہے. اب ہر جگہ دیکھ لیں کہ ٹیکنالوجی جدھر جدھر ٹیکنالوجی آ رہی ہے, کدھر لوگوں کی کیا 20 سال پہلے 10 سال پہلے کیا تھا اور آج کیا ہے. ٹیکنالوجی, یہ موبائل فون نے دنیا چینج کر دی ہے, اور اتنی تیزی سے ٹیکنالوجی چینج کر رہی ہے کہ انسانی تاریخ میں کبھی ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے چینج نہیں انسان کی زندگی میں لے کے آ رہی جو آج ہے. تو اس لیے ٹیکنالوجی کا آج استعمال نہ کرنا, اس سے بڑا امکانہ کیا سوچ ہو سکتی ہے. سوچے 2008 کے اندر الیکشن گورنمنٹ نے ایک کمیشن بنائی تھی, غالباً میرے خیال میں سغرا امام اس کی ہیڈ تھیں, اور انہوں نے ریکمنڈیشن دی, بار بار میٹنگز کر کے انہوں نے ریکمنڈیشن دی. الیکشن کمیشن نے ریکمینڈ کیا کہ ای وی ایم الیکٹرانک ووٹنگ مشینز آنی چاہیے. یہ 2008 کی بات کر رہا ہوں, لیکن کیوں نہیں ایکسیپٹ ہوئی. یہ کوئی بھی وہ لوگ جو اس ملک کے اندر ایک پرانے سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ کبھی چینج نہیں آنے دیں گے. ہم نے اتنی کوشش 3 سالوں میں, مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کس طرح یہ ایک کرپٹ سسٹم سے جو فائدہ اٹھاتے ہیں چینج نہیں آنے دیتے. ہم نے یوٹیلیٹی سٹورز کے اندر ہم نے چیک کرنے کے لیے کہ پلفریج نہ ہو, ہم نے اس کو آٹومیٹ کرنے کا فیصلہ کیا.
اندر یوٹیلیٹی سٹور کے جو لوگ کام کر رہے تھے انہوں نے ہی جا کے عدالت میں اسٹے آرڈر لے لیا, آٹومیشن روک دی. ایف بی آر کتنی دیر سے کوشش کر رہی ہے آٹومیشن کی, وہ کوئی نہ کوئی وجہ سے وہ ہونا نہیں. اندر سے لوگ, ایف بی آر کے اندر سے لوگ آٹومیشن نہیں آنے دیتے, کیونکہ یہ جو سسٹم بنا ہوا ہے اس میں سے بدقسمتی سے پیسہ آتا ہے. اسٹیٹ گورنمنٹ کے پاس پیسہ نہیں آتا, لیکن جو ٹیکس کلیکٹ کرنے والے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی بڑا پیسہ بناتے ہیں. ٹریس سسٹم, بڑی بڑی کمپنیز, بڑے بڑے ایسے سیمنٹ ہوا یا جدھر اربوں اربوں روپے کی سیلز ہوتی ہیں, شوگر, سگریٹ, یہ کتنے 15 سال سے کوشش ہو رہی ہے کہ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم آئے تاکہ وہ جو چیز بیچتے ہیں, مثلا اگر 100 یونٹس بیچ رہے ہیں تو وہ صرف 70 یونٹ ڈکلیئر کرتے ہیں, 30 آف بکس بیچ دیتے ہیں. تو ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم سے یہ ختم ہو جانا تھا. یہ اب جا کے ہماری 3 سال کی کوششوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ہم ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لے کے آ رہے ہیں, جس کو کئی سالوں سے سیبوٹاج کیا گیا. تو یہ وہ لوگ جو کہ پرانے سسٹم, کرپٹ سسٹم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, وہ چینج نہیں آنے دیتے. اب ای وی ایم مشین ہے, ساری دنیا میں کام کر رہی ہے. ہمارے سارے جتنے مسئلے ہیں, جو ہماری ہوئی تھی جوڈیشل کمیشن 2015 میں, اس نے لسٹ کیا 6 ہفتے کی ہیئرنگ کے بعد کہ کیا کیا مسئلے ہیں کہ پاکستان میں صاف اور شفاف الیکشن 1970 کے بعد نہیں ہو سکے. انہوں نے لسٹ کی کیا وجوہات تھی, وہ سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں ای وی ایم مشین سے. پچھلے الیکشن کے اندر 15 لاکھ ووٹ ضائع ہوئی, وہ اگر ای وی ایم مشین ہوتا تو 15 لاکھ ووٹ کاسٹ ہو جانی تھی. اس میں بہت بڑے فراڈ چلتے ہیں, جعلی ووٹس ہیں, مرے ہوئے لوگوں کی ووٹس انہوں نے درج کروائی ہوئی ہیں, یہ ساری اڑ جاتی ہیں جس دن ای وی ایم مشین آئے. تو ای وی ایم مشین سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ یہ ایسی ہے کہ جب میں کرکٹ میں 8 سال کوشش کی نیوٹرل امپائرز لانے کی, اب مجھے کیا فائدہ تھا نیوٹرل امپائرز کا؟ اور پاکستان وہ ملک ہے جو دنیا 200 سالہ کرکٹ کی تاریخ میں جو نیوٹرل امپائر لے کے آئے تھے. ہم نے سینٹ الیکشن میں کہا کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ سینٹ کے اندر پیسہ چلتا ہے, ووٹ خریدی جاتی ہے کیونکہ سیکرٹ بیلٹ ہے, خفیہ بیلٹ کے اندر پیسہ چل جاتا ہے, سب کو پتا ہے. 30 سال سے پیسہ چل رہا ہے. ہم گورنمنٹ میں بیٹھ کے ہم نے کہا کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے, پتہ چلے کہ کس نے کس کو ووٹ دی ہے. یہ دونوں جماعتوں نے اس کے خلاف کھڑے ہو گئے. یعنی اس میں مجھے کیا فائدہ, ہماری پارٹی کو کیا فائدہ کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کس نے کس کو ووٹ دی ہے. تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کرپٹ سسٹم کو بچا رہے ہیں. اور یہ ساری جنگ پاکستان میں یہ ہے کہ ایک طرف ایک کرپٹ سٹیٹس کو بیٹھا ہوا ہے جو ایک کرپٹ سسٹم کو بچا رہا ہے, اور دوسری طرف ایک ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش ہو رہی ہے نئی ٹیکنالوجی کا استعمال, ریفارمز کر کے, اصلاحات کر کے. اور یہ اس وقت یہ جو سارا اسمبلی میں کل ڈرامہ ہوا تھا وہ اس چیز کا تھا. کیوں روک رہے ہیں آپ اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ ڈالنے میں؟ ان کی پیسہ تو آپ لے لیتے ہیں لیکن وہ ووٹ نہیں دے سکتے. ان کے پیسے پہ ملک چلتا ہے لیکن ووٹ نہیں ہم نے لینے دینا ان کو. ای وی ایم مشینز 2008 سے کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ بلاک کر رہے ہیں. آج کیونکہ میں اوورسیز پاکستانیز کو ایڈریس کر رہا ہوں اور میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ ایک تو بہت خوش ہے کہ آپ کو ووٹنگ کا رائٹ ملا, اور اب ہم آئی ووٹنگ کے ذریعے آپ شامل ہوں گے پاکستان میں. پاکستان کی گورنمنٹ سینسٹیو ہوں گی کہ اوورسیز پاکستانیز کی کیا پرابلمز ہیں. اور دوسرا, ان کی ہم نے زندگی آسان کی ہے اور انشاءاللہ ان کی زندگی مزید ان کے لیے ہم اور سہولتیں پیدا کرتے جائیں گے, ان کو یہ بتانے کے لیے کہ پاکستان کی قدر کرتا ہے. شکریہ.